अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? कैसे चल रही है पढ़ाई? सब अच्छा चल रहा है? उम्मीद ये करते हैं कि आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे, वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी और आप अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे और बहुत तवज्जो के साथ आप ये तमाम वीडियोस जो हैं वो देख रहे होंगे। आज हम दो ऐसे अवामिल के मुतालिक पढ़ेंगे जो हमारी आम ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा रूनुमा होते रहते हैं। जैसे आप अक्सर देखते हैं कि जब पानी को गर्म किया जाता है तो एक ख़ास दर्जा हरारत पर वो उबलने लगता है, उसमें जोश पैदा होना शुरू हो जाता है। आम ज़बान में उसे नुक्ता जोश कहते हैं। हम कहते हैं पानी जोश कर रहा है, पानी खौल रहा है, पानी उबल रहा है। ये मुख्तलिफ़ किस्म के अल्फाज हैं जो हम अपनी आम ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं। और दूसरा जो है वो हम आम ज़बान में ये अपनी ज़िंदगी में ये देखते हैं कि अगर कोई चीज़ गीली होती है, कपड़े गीले होते हैं, तो थोड़ी देर के बाद, थोड़ा टाइम गुजरने के बाद वो खुद ब खुद खुश्क हो जाते हैं, हमें इन्हें गर्म करना नहीं पड़ता। और इसी तरीके से जब हमें पसीना आया होता है, बाल गीले होते हैं, भाग रहे होते हैं, दौड़ रहे होते हैं, कुछ देर के बाद वो पसीना जो है, वो बाल जो आपके गीले होते हैं वो खुश्क हो जाते हैं। ये तमाम अवामिल जो हैं, ये जो मैंने मिसालें आपको दी हैं, ये एक आम सी मिसालें हैं जो हमारे दोनों टॉपिक्स के साथ बहुत ज़्यादा रिलेटेड है। हम यहाँ पर नुक्ता जोश या नुक्ता खोलाव का अमल, बॉयलिंग, या हम जो है वो अमल तबखीर, इन दोनों के दरमियान हम फ़र्क देखेंगे और ये भी देखेंगे कि इनमें कौन कौन से अवामिल जो हैं वो कार फरमा होते हैं। तो सबसे पहले हम जो चीज़ यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं वो है अमल तबखीर। अमल तबखीर अमल तबखीर, या इसके लिए हम इंग्लिश में एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, इवेपोरेशन। इवेपोरेशन जो है ये क्या चीज़ है, इसे हम कैसे तारीफ़ इसकी करते हैं, किस तरीके से हम इसको डिफ़ाइन करते हैं, इसको जो है हम सबसे पहले इसकी तारीफ़ देखेंगे। माया को बॉयल किए बगैर उसकी सतह से बुखारात की शक्ल में इखराज अमल तबखीर कहलाता है। अमल तबखीर कहलाता है। ये जी हमने इसकी तारीफ़ कर दी और हमने ये कहा कि माया को बॉयल किए बगैर उसकी सतह से बुखारात की शक्ल में अखराज। अभी जब हम गीले कपड़े रखते हैं, हवा में उसको लटका देते हैं, तो क्या होता है कि वो गीले कपड़े कुछ अरसे के बाद, थोड़ी देर के बाद जो है वो खुश्क हो जाते हैं, खुद ब खुद खुश्क हो जाते हैं। हमें उन्हें बॉयल करना नहीं पड़ता, गर्म करना नहीं पड़ता, वो खुद ब खुद खुश्क हो जाते हैं। अब भागते हुए आते हैं, खेल कर कोई गेम खेल रहे होते हैं, तो जब भागते हुए आप आते हैं, बहुत ज़्यादा कपड़े भी गीले होते हैं, जिस्म से पसीना भी निकल रहा होता है, सर के बाल भी गीले होते हैं, चेहरे पर भी पसीना होता है। क्या होता है कि थोड़ी देर जब आप सुकून से बैठ जाते हैं, आपके कपड़े भी खुश्क हो जाते हैं, माथे पे, चेहरे पे जो पसीना होता है वो भी खुश्क हो जाता है, और सर के बाल जो गीले होते हैं वो भी वक्त के साथ जो है वो खुश्क हो जाते हैं। होता यह है कि आपके जिस्म की हरारत की वजह से, हालांकि आपका जिस्म का तो इतना ज़्यादा गर्म नहीं है, उसका टेम्परेचर तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड है, पानी तो बॉयल कहीं जाके 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे हो रहा है, लेकिन फिर भी जो है वो आपके जिस्म की हरारत की वजह से सारे का सारा जिस्म जो है वो आपका खुश्क हो जाता है, सर के बाल खुश्क हो जाते हैं, चेहरा खुश्क हो जाता है, जो गीले कपड़े पसीने से हुए होते हैं वो खुश्क हो जाते हैं। तो क्या होता है कि वक्त के साथ साथ जो है ये आहिस्ता आहिस्ता खुश्क हो जाते हैं। 37 डिग्री सेंटीग्रेड आपका बॉडी टेम्परेचर है, या जब कपड़े धोकर बाहर धूप में लटकाए जाते हैं तो क्या होता है कि वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो खुश्क हो जाते हैं, खुद ही जो है वो बिल्कुल उनमें से तमाम पानी जो होता है, जो माया होता है, वो बुखारात की शक्ल में उड़ जाता है। वहाँ पर भी हमें उसे गर्म करना जो है नहीं पड़ता। तो हम ये देखते हैं कि जो बुखारात का अमल है
یہ ایک وسیع ٹیمپریچر پہ ہو رہا ہے، وسیع ٹیمپریچر پہ ہو رہا ہے، یعنی یہ ہر ٹیمپریچر پہ ہو رہا ہے. ہم اس کو کہتے ہیں ہر درجہ حرارت یا ٹیمپریچر پر جو ہے یہ عمل ہوتا ہے، ہر درجہ حرارت پر یہ عمل ہوتا ہے. وسیع رینج میں نے آپ کو بتائی. گھر کے اندر کپڑے لٹکا دیتے ہیں تب بھی خشک ہو جاتے ہیں جہاں کا ٹیمپریچر بہت کم ہے. آپ نے جسم کی بات میں نے کر دی، جسم میں 30 ڈگری سینٹی گریڈ 37 ڈگری سینٹی گریڈ ٹیمپریچر ہے، وہاں پر بھی آپ کے کپڑے خشک ہو جاتے ہیں. باہر لٹکاتے ہیں جہاں پر 25 ڈگری سینٹی گریڈ بھی ٹیمپریچر ہوتا ہے، 30 بھی ہوتا ہے، 35 بھی ہوتا ہے، 40 بھی ہوتا ہے. ہر درجہ حرارت پر جو ہے یہ کپڑے خشک ہو جاتے ہیں. ہر درجہ حرارت پر جو ہے یہ خشک جو ہے یہ جو تبخیر کا عمل ہے یہ ہوتا ہے. تبخیر کے عمل کے اندر بلبلے نہیں بنتے. جیسے آپ کا مشاہدہ ہے کہ جب پانی گرم ہوتا ہے تو وہ ابلنے لگتا ہے، اس میں سے ببلز نکلنے شروع ہو جاتے ہیں، بلبلے جو ہے وہ اس کی سطح کے اوپر بننے شروع ہو جاتے ہیں. لیکن یہاں پر عمل تبخیر کے اندر کوئی بلبلے نہیں بن رہے ہیں. بلبلے بنے بغیر جو ہے یہ کام جو ہے ہو رہا ہے. ہر ٹیمپریچر پہ جو ہے یہ کام جو ہے یہ ہوتا ہے. عمل تبخیر کا عمل جو ہے یہ واقع ہوتا ہے. ہوتا کیا ہے، ہم ذرا اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. فرض کر لیں کہ یہ مایع ہے جو ہم نے باہر رکھا ہوا ہے، اس مایع کی سطح کے اوپر عمل تبخیر کا عمل جو ہے وہ ہو رہا ہے. ابھی یہ جو ہے اس کے اندر ایٹم اور مالیکیول ہیں، ایٹمز ہیں یا مالیکیول ہیں، وہ یہاں پر اس پانی کے اوپر جو ہیں وہ پڑے ہوئے ہیں، یا یہ جو مایع ہے اس کے ایٹمز اور مالیکیولز یہاں پر موجود ہیں. ابھی ہوتا یہ ہے کہ فرض کر لیں یہ ایک ایٹم ہے. اس ایٹم کی جو یہ حرکت کر رہا ہوا ہوتا ہے اس کے اندر، تو اس کی کائنیٹک انرجی اتنی زیادہ ہوتی ہے، اس کی حرکت اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ یہ ان دو جو مالیکیول، جو آس پاس کے مالیکیول جو ہیں وہ اس کو اپنی طرف کھینچ رہے ہیں. یہ مالیکیول اس کو اپنی طرف کھینچ رہا ہے، یہ نیچے والا بھی کھینچ رہا ہے. چاروں طرف سے مالیکیول جو ہیں اس کو کھینچ رہے ہوتے ہیں. اس کی کائنیٹک انرجی اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کیونکہ یہ مایع ہے. مایع میں تو مالیکیول آزادانہ حرکت کرتے ہیں، پورے مالیکیول پورے جو ہے وہ مایع کے اندر. تو یہ بھی مالیکیول ہے، یہ بھی آزادانہ حرکت کر رہا تھا. آزادانہ حرکت کرنے کے باوجود بھی یہ آس پاس کے ایٹم جو ہیں اس کو اپنی طرف کھینچتے ہیں. ان کے درمیان کشش کی قوت ہوتی ہے. اس کے باوجود اس کی کائنیٹک انرجی اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ یہ ان سے جو ہے، جو آس پاس کے مالیکیول جو اس کو اپنی طرف کھینچ رہے ہیں، ان سے کچھ مالیکیول جو ہیں وہ کیا ہو جاتے ہیں، باہر نکل آتے ہیں. ان کی کائنیٹک انرجی زیادہ ہونے کی وجہ سے ان کی کشش کی جو قوت ہوتی ہے، باقی جو ایٹم ان کو کھینچ رہے ہیں ان کی کشش سے آزاد ہو کر باہر نکل جاتے ہیں. ابھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب یہ 1 2 3 4 5 6 مالیکیول یہاں سے نکل گئے تو کیا ہوتی ہے کہ یہ جو باقی ایٹم اور مالیکیول پیچھے بچ جاتے ہیں، ان کی اوسط کائنیٹک انرجی جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے. ان کی اوسط کائنیٹک انرجی کم ہو جاتی ہے کیونکہ زیادہ کائنیٹک انرجی والے جو مالیکیول ہیں وہ باہر نکل جاتے ہیں، وہ سطح سے باہر نکل جاتے ہیں. جب وہ سطح سے باہر نکل جاتے ہیں تو باقی کے جو ایٹم اور مالیکیول بچتے ہیں ان کی کائنیٹک انرجی جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے. کائنیٹک انرجی کم ہوئی تو ٹیمپریچر جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، وہ بھی کم ہو جاتا ہے. جب ٹیمپریچر کم ہو جاتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو مایع ہے وہ پہلے کی نسبت ٹھنڈا ہو جاتا ہے، کیونکہ جو ایٹم اور مالیکیول زیادہ حرارت والے تھے وہ سطح سے باہر نکل جاتے ہیں. باقی جو ایٹم اور مالیکیول بچتے ہیں ان کی کائنیٹک انرجی جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے، اور کائنیٹک انرجی کم ہوگی تو وہ جو ہے ٹھنڈے ہو جاتے ہیں. ان کا ٹیمپریچر جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے، اور اس ٹیمپریچر کم ہونے کی وجہ سے ٹھنڈک کا جو ہے وہ احساس ہوتا ہے. جیسے جب آپ کھیل کر باہر سے آتے ہیں اور بہت پسینہ آیا ہوتا ہے، کپڑے گیلے ہوئے ہوتے ہیں، جب آپ پنکھے کے نیچے کھڑے ہو جاتے ہیں تو پنکھے کے اندر کیا ہوتا ہے کہ پنکھا آپ کے منہ کے اوپر، جسم کے گرد جو پانی لگے ہوئے مالیکیول ہوتے ہیں ان کو جب ہوا پڑتی ہے تو ہوا لگنے کی وجہ سے وہ جلدی بخارات میں تبدیل ہو جاتے ہیں،
اس میں عمل تبخیر کا جو عمل ہے وہ تیز ہو جاتا ہے۔ جب عمل تبخیر تیز ہوتا ہے تو وہ آپ کے جسم سے اڑنے لگتے ہیں، بخارات کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ جب بخارات کی شکل اختیار کر لیتے ہیں تو چہرے پر اور جسم میں جو ہے وہ ٹھنڈک کا احساس ہوتا ہے، کیونکہ وہ بخارات جو ہیں وہ زیادہ درجہ حرارت والے، زیادہ کائنیٹک انرجی والے جو مالیکیول تھے، جو ایٹم تھے، وہ سطح سے اڑ جاتے ہیں، سر کے گیلے بالوں سے اڑ جاتے ہیں، اور ساتھ ہی بہت زیادہ حرارت کی مقدار بھی جو ہے وہ لے کر باہر چلے جاتے ہیں، اور ہمیں جو ہے وہ اس کی وجہ سے ٹھنڈک کا احساس ہوتا ہے۔ ہم یہاں پر دیکھیں گے کہ جو عمل تبخیر ہے، عمل تبخیر کے پر بہت سارے عوامل جو ہیں وہ اثر انداز ہوتے ہیں۔ جو اس کے عوامل ہیں ابھی ہم وہ پڑھیں گے کہ عمل تبخیر پر اثر انداز ہونے والے عوامل وہ کون سی ایسی چیزیں ہیں کہ جن کی موجودگی میں، جن کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ عمل تبخیر تیز ہو جاتا ہے یا تبخیر کا عمل جو ہے وہ سلو ہو جاتا ہے۔ ایسے عوامل کے متعلق ہم پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے ہے مایع کا درجہ حرارت۔ مایع کا درجہ حرارت، مایع کا درجہ حرارت، ٹیمپریچر جتنا زیادہ ہوگا، ایویپوریشن کا عمل یا عمل تبخیر جو ہے وہ اتنا ہی زیادہ ہوگا۔ جیسے ہم مثال لے لیتے ہیں کہ ایک پانی ہم نے اس جو ہے وہ برتن میں رکھا ہے، ایک پانی اس برتن میں رکھا ہے، دونوں میں پانی کی مقدار جو ہے وہ ایک جتنی ہے۔ یہاں پر اس مایع کا جو درجہ حرارت ہے وہ فرض کر لیں کہ 80 ڈگری سینٹی گریڈ ہے، اس پانی کا درجہ حرارت 5 ڈگری سینٹی گریڈ ہے۔ تو ہم دیکھیں گے کچھ دیر کے بعد کہ یہ جو 5 ڈگری سینٹی گریڈ والا پانی ہے، اس میں عمل تبخیر جو ہے وہ اتنی زیادہ تیزی کے ساتھ نہیں ہوگا، لیکن جو 80 ڈگری سینٹی گریڈ والا پانی ہے اس میں عمل تبخیر جو ہے، جو ایویپوریشن کا پروسیس ہے، وہ زیادہ تیزی کے ساتھ ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ اس مایع کا درجہ حرارت 80 ڈگری سینٹی گریڈ ہے اور اس کا درجہ حرارت جو ہے وہ 5 ڈگری سینٹی گریڈ ہے۔ تو مایع کا ٹیمپریچر جتنا زیادہ ہوگا اس میں عمل تبخیر جو ہے وہ اتنی ہی زیادہ تیزی کے ساتھ ہوگا، عمل تبخیر جو ہے وہ سپیڈ اپ ہونا شروع ہو جائے گا۔ تو جتنا مایع کا درجہ حرارت زیادہ ہوگا اتنا ہی زیادہ ایویپوریشن کا جو عمل ہے وہ بھی جو ہے وہ زیادہ ہونا شروع ہو جائے گا۔ اس کا جو دوسرا فیکٹر ہے یا اس کا دوسرا جو عوامل ہے وہ ہے فضا کا درجہ حرارت۔ فضا کا درجہ حرارت یہ اس کا دوسرا ہے۔ فضا کا درجہ حرارت جتنا زیادہ ہوگا ایویپوریشن کا عمل بھی اتنا ہی زیادہ ہوگا۔ جیسے ہم عام زندگی میں بھی ہمارا مشاہدہ ہے کہ جب سردی کے دنوں میں کپڑے سکھانے کے لیے ڈالتے ہیں باہر، تو سردیوں کے دنوں میں تھوڑا ٹائم سے خشک ہوتے ہیں کپڑے، جبکہ گرمیوں کے دنوں میں جب ٹیمپریچر باہر کا زیادہ ہوتا ہے تو ان دنوں میں بہت جلدی کپڑے خشک ہو جاتے ہیں۔ آپ خود دیکھ لیں کہ سردیوں میں ٹیمپریچر بلوچستان میں ہم دیکھتے ہیں تو 5 ڈگری سینٹی گریڈ سے نیچے ہی رہتا ہے، نقطہ انجماد سے بھی بعض اوقات گر جاتا ہے۔ تو وہ ٹیمپریچر آپ کا 1 سے 5 ڈگری کے درمیان رہ رہا ہے یا اس سے بھی کم ہو جاتا ہے۔ گرمیوں میں یہی ٹیمپریچر 35 ڈگری سینٹی گریڈ 30 سے 35 کے درمیان میں رہتا ہے۔ تو گرمیوں میں جب آپ کپڑے ڈالتے ہیں باہر کا ٹیمپریچر 35 ڈگری ہے، سردیوں میں جب کپڑے باہر سکھانے کے لیے ڈالتے ہیں ٹیمپریچر 1 سے 5 ڈگری کے درمیان ہے۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ سردیوں میں پانی جو کپڑے ہوتے ہیں وہ دیر سے خشک ہوتے ہیں، گرمیوں میں جو ہے وہی کپڑے جلدی خشک ہو جاتے ہیں، کیونکہ باہر کی جو فضا ہوتی ہے، فضا کا درجہ حرارت جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے۔ تو جتنا زیادہ ٹیمپریچر زیادہ ہوگا اتنی ہی زیادہ جو ہے وہ ایویپوریشن کا عمل بھی تیزی کے ساتھ ہوگا۔ تیسری چیز جو ہم دیکھتے ہیں جو اس پہ اثر انداز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے مایع کی نوعیت۔ مایع کی نوعیت سے مراد یہ ہے کہ مایع کس قسم کا ہے اس کے پر بھی یہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ جیسے اگر آپ پانی رکھیں گے ایک
ایک پیالے میں آپ پانی رکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں آپ نے پانی رکھا، فرض کر لیں یہاں تک آپ نے پانی رکھا، اتنے ہی برتن میں اتنا ہی آپ نے جو ہے وہ پیٹرول رکھ دیا ہے یہاں پر. یہ دیکھیں یہاں پر پیٹرول رکھا، فرض کر لیں ہم نے 100 ml جو ہے وہ پانی لے لیا، 100 ml ہی پیٹرول لے لیا. ان دونوں کو ہم نے کھلی فضا کے اندر باہر رکھ دیا. ہوگا کیا کہ پانی جو ہے، پانی میں عمل تبخیر سلو ہوگا، اس لیے کہ پانی کے جو مالیکیولز ہیں ان کے درمیان جو کشش کی قوت ہے وہ زیادہ ہے، ان کے درمیان فورس آف اٹریکشن، اس کے درمیان جو ہائیڈروجن بانڈنگ ہے وہ زیادہ مضبوط ہے، اور وہاں پر ایٹم جو ہے مالیکیول زیادہ قوت کے ساتھ ایک دوسرے کو اپنی طرف کھینچتے ہیں، جکڑے رکھتے ہیں. جبکہ پیٹرول کے اندر جو مالیکیول ہیں ان کے اندر یہ کشش کی قوت نسبتاً کمزور ہوتی ہے، اور ان کے درمیان فورس آف اٹریکشن جو ہے وہ اتنی زیادہ طاقتور نہیں ہوتی. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں پانی کا درجہ کھلاؤ جو ہے وہ 100 ڈگری سینٹی گریڈ ہے، اور اس کا جو ہے وہ 100 سے بہت کم ہے نقطۂ کھلاؤ، جس ٹیمپریچر پہ یہ کھولنے لگتا ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک وجہ تو یہ ہو گئی کہ ان کے درمیان فورس آف اٹریکشن زیادہ ہے، ان کے درمیان کشش کی قوت زیادہ ہے. دوسری وجہ یہ ہوگی کہ ان کا بوائلنگ پوائنٹ میں فرق ہے. پانی کا بوائلنگ پوائنٹ زیادہ ہے، پانی کا نقطۂ پگھلاؤ جو ہے وہ زیادہ ہے، اور برف کا جو نقطۂ پگھلاؤ ہے وہ کم ہے، اور اس نقطۂ پگھلاؤ کے کم ہونے کی وجہ سے اس کی سطح سے جو عمل تبخیر ہے وہ زیادہ تیزی کے ساتھ ہوتا ہے، اور بہت سارے جو بخارات ہیں وہ اس سے بہت جلدی اڑنا شروع کریں گے. یہ آپ دیکھیں گے کہ 5 منٹ کے اندر 100 ml جو پیٹرول ہے وہ اڑ جائے گا، اور اس کو جو اڑنے کے لیے جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ 4-5 گھنٹے لگ جائیں، 6 گھنٹے لگ جائیں، ٹیمپریچر کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. باقی جو فیکٹر آ رہے ہیں ان کے اوپر یہ اس کا انحصار ہوگا، اور یہ جو ہے وہ دیر سے اس کی سطح سے اڑے گا. تو جتنی زیادہ مائع کی نوعیت کے اوپر جو ہے وہ اس کا بہت زیادہ انحصار ہوتا ہے، کہ جس قسم کا مائع ہے، اگر مائع کا بوائلنگ پوائنٹ زیادہ ہے تو اس سے اور زیادہ ٹائم لگتا ہے اس کی سطح سے باہر نکلنے کے لیے. آگے ہم دیکھتے ہیں کہ کھلی سطح کا جو رقبہ ہے، کھلی سطح کا رقبہ، کھلی سطح کا رقبہ اگر آپ زیادہ کر دیں گے، ایریا اگر آپ زیادہ کر دیں گے تو ایویپوریشن کا عمل بھی زیادہ ہوگا. فرض کر لیں ہم پانی کے ایک یہ والا برتن لے لیتے ہیں، اس میں پانی پڑا ہوا ہے، اور دوسرا برتن جو ہے ہم اتنا بڑا برتن لے لیتے ہیں جس کے اندر اتنا ہی پانی جو ہے، جو ہم نے پانی یہاں پر لیا تھا، فرض کر لیں 100 ml پانی ہم نے یہاں پر لیا ہے، 100 ml پانی ہی ہم نے اس برتن میں لیا ہے. یہاں پر آپ دیکھیں تو اس کی جو یہ رقبہ بنتا ہے، اوپر والی سطح کا جو کھلی سطح کا جو رقبہ بن رہا ہے، وہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں کھلی سطح کا رقبہ کم ہے، اس برتن میں کھلی سطح کا جو رقبہ ہے وہ زیادہ ہے. تو اس پانی، یہ والا جو پانی ہوگا یہ کم وقت میں بخارات میں تبدیل ہو جائے گا، جبکہ یہ والا پانی جو ہے اس کا ایریا کم ہے. اس کا ایریا کم ہونے کی وجہ سے اس میں سے جو پانی بخارات کی شکل میں خارج ہوگا وہ کم ہوگا. تو جتنا آپ ایریا بڑھاتے جائیں گے، ایریا زیادہ ہوتا جائے گا، تو ایویپوریشن کا عمل جو ہے وہ بھی تیزی کے ساتھ ہوتا جائے گا. تو مائع کا جو رقبہ ہے اس کے اوپر اس کا بہت زیادہ انحصار ہوتا ہے، اور رقبہ آپ جتنا زیادہ کرتے جائیں گے ایویپوریشن کا عمل جو ہے وہ اتنی ہی زیادہ تیزی کے ساتھ ہونا شروع ہو جائے گا. اگلا جو عمل ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ ارد گرد میں نمی کی مقدار جتنی زیادہ ہوگی، ایویپوریشن کا عمل جو ہے وہ اتنا زیادہ کم ہوگا. ہیومیڈیٹی یا نمی کی مقدار اگر زیادہ ہوگی تو ایویپوریشن جو ہے وہ کم ہوگی، کم جو ہے وہ ایویپوریشن ہوگی. اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ کیوں ہو رہا ہے. فرض کر لیں یہ ہمارے پاس پانی ہے اور یہ مائع کی سطح ہے،
اور آس پاس ہم دیکھتے ہیں کہ نمی کی مقدار جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، نمی کی مقدار جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، یعنی پانی جو ہے اس میں زیادہ ہے، پانی آلریڈی جو بخارات کی شکل میں موجود ہے اس کی ہوا میں مقدار زیادہ ہے۔ بخارات یا ہوا میں نمی جو ہے وہ ہوتا کیا ہے کہ جب پانی کی سطح سے بخارات میں جو پانی ہے وہ بخارات کی شکل میں اڑتا ہے تو وہ ہوا میں شامل ہو جاتا ہے۔ جب وہ ہوا میں شامل ہو جاتا ہے تو ہوا میں نمی کا تناسب جو ہے وہ زیادہ ہو جاتا ہے۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ 60% ہے پانی میں، جو ہوا میں جو نمی کا تناسب ہے وہ 60% ہے، یعنی اس میں ہمیں یہ اندازہ لگتا ہے کہ اس میں 60% جو ہے وہ بخارات جو ہیں وہ پانی میں ہوا میں جو ہے شامل ہیں۔ ابھی جب آلریڈی یہاں پر بخارات ہیں اور وہ بخارات کافی زیادہ مقدار میں ہیں تو یہاں سے جو بخارات یا جو پانی گیس کی صورت میں نکلے گا وہ کمزور ہو جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں پر آلریڈی جو ہے وہ کنسنٹریشن یا مقدار جو ہے وہ بخارات کی زیادہ ہے۔ اور ہم ایک اصول پڑھتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ پانی ہمیشہ جو ہے وہ چیزیں زیادہ مقدار سے کم مقدار کی طرف جاتی ہیں۔ یہ ایک کائنات کا اصول ہے کہ جو بھی چیز ہوگی، جو بھی چیز ہے، مائعات ہیں، ٹھوس ہے، مائع ہے، گیس ہے، گیس کے مالیکیول میں یہ زیادہ اچھے طریقے سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ گیس ہمیشہ زیادہ کنسنٹریشن سے زیادہ مقدار سے کم مقدار کی طرف جاتی ہے۔ ایک دوسری ہم اس میں مثال لیتے ہیں کہ یہ بھی اتنی ہی مقدار میں پانی ہے لیکن اس کے جو آس پاس ہوا کی مقدار ہے وہ کم ہے، تو کیا ہوگا کہ یہاں سے جو بخارات نکلیں گے، یہاں سے جو پانی بخارات میں تبدیل ہوگا وہ زیادہ تیزی کے ساتھ ہوگا، کیونکہ آس پاس کے علاقے میں جو بخارات کی مقدار ہے وہ کم ہے، نمی کا تناسب جو ہے وہ کم ہے، تو جس کی وجہ سے زیادہ تیزی کے ساتھ جو ہے وہ یہ بخارات باہر نکلیں گے۔ جیسے میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ اگر آپ جو ہے وہ گھر کے اندر واش روم کے اندر، یا آپ کراچی کی مثال لے لیتے ہیں، چلیں کراچی کے اندر ہوا میں نمی کا تناسب زیادہ ہوتا ہے، یا ایسے علاقے جہاں پر دریا وغیرہ قریب ہوں ان کے اندر ہوا میں نمی کا تناسب زیادہ ہوتا ہے، تو کپڑے کراچی میں دیر سے سوکھیں گے کیونکہ آس پاس جو ہے وہ نمی زیادہ ہے، لیکن کوئٹہ کے اندر ہوا میں نمی کا تناسب کم ہوتا ہے تو وہ کپڑے جو ہیں وہ بہت آسانی کے ساتھ سوکھ جاتے ہیں، جلدی سوکھ جاتے ہیں بنسبت دوسرے کپڑوں کے اندر۔ اگر آپ ایسے کمرے کے اندر جہاں پر جو ہے وہ ہوا میں نمی کا تناسب زیادہ ہے وہاں پر ایک کپڑا لٹکاتے ہیں اور ایک کپڑا باہر لٹکاتے ہیں جہاں پر ہوا میں نمی کا تناسب کم ہے، جیسے میں نے آپ کو واش روم کی ایگزامپل دی کہ واش روم میں عام طور پر پانی ہوتا ہے اور اس پانی ہونے کی وجہ سے وہاں پر نمی زیادہ ہوتی ہے۔ اگر آپ ایک رومال، 2 رومال دھو کر ایک کو واش روم کے اندر لٹکا دیں اور ایک کو جا کر آپ جو ہے باہر ہوا میں لٹکا دیں تو آپ دیکھیں کہ باہر والا جو رومال ہے وہ جلدی خشک ہو جائے گا، واش روم والا رومال جو واش روم کے اندر ہے وہ دیر سے خشک ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ واش روم میں جو ہے وہ آلریڈی بخارات زیادہ ہیں، وہاں پر پانی، زمین کی سطح، نلکا اور آس پاس کے ماحول کی وجہ سے بخارات زیادہ ہوتے ہیں، وہاں پر چیز جو ہے وہ دیر سے سوکھتی ہے۔ تو جتنی زیادہ ہوا میں نمی ہوگی، جتنی زیادہ ہوا میں نمی کی مقدار زیادہ ہوگی، ایویپوریشن کا عمل اتنا ہی زیادہ سلو ہوگا۔ جتنی زیادہ ہوا میں نمی ہوگی، ایویپوریشن کا جو عمل ہے وہ اتنا ہی زیادہ سلو ہوگا۔ یہ ہم پڑھتے ہیں۔ اگلی چیز جو ہے نمبر 6 کے اوپر ہم دیکھتے ہیں ہوا۔ اگر ہوا جو ہے ونڈ وہ تیز چل رہی ہوگی تو ایویپوریشن کا عمل بھی تیز ہو جائے گا۔ ہوا والے دنوں میں کپڑے جلدی خشک ہو جاتے ہیں بنسبت ان دنوں میں جب ہوا نہیں چل رہی ہوتی۔ کیا ہوگا؟ میں آپ کو ابھی سمجھاتا ہوں۔ ہوگا یہ کہ یہ آس پاس کے علاقے میں اسی سے جو ہے وہ بخارات نکل رہے ہیں،
ہوگا یہ کہ اگر یہاں پر ہوا چل رہی ہوگی تو ہوا کیا کرے گی کہ اس سارے بخارات کو لے کر اڑ جائے گی. ہوا چلے گی، سارے بخارات جو ہیں وہ یہاں سے اڑ جائیں گے. بخارات کی تعداد یہاں پر کم ہو گئی. یہاں سے کیا ہوگا کہ جو مایع باہر نکل رہا ہے وہ ہمیشہ زیادہ مقدار سے کس مقدار کی طرف جائے گا؟ کم مقدار کی طرف جاتا ہے. ہمیشہ کائنات میں ہر ایک چیز زیادہ مقدار سے کم مقدار کی طرف جانے میں زیادہ خوشی محسوس کرتی ہے. یہاں سے جب ہوا چل رہی ہوگی تو جو بخارات یہاں نکل رہے ہوں گے وہ ہوا ان کو لے کر دور چلے جائے گی. یہ والی جگہ جو پیچھے بچے گی، آس پاس کا علاقہ، یہاں پر ہوا کی مقدار کم ہو جائے گی. جب ہوا کی مقدار کم ہو جائے گی تو یہاں پر تبخیر کا عمل جو ہو رہا ہوگا، جو ایویپوریشن کا عمل ہوگا، وہ اور زیادہ تیزی کے ساتھ ہونا شروع ہو جائے گا، کیونکہ آس پاس کے علاقے میں بخارات نہیں ہوں گے. ہوا میں نمی کی مقدار کم ہو جائے گی. ہوا سارے کے سارے مالیکیولز کو لے کر اڑ جائے گی، اور باہر سے نکلنے والے جیسے ہی مالیکیول نکلے گا ہوا لے جائے گی. جیسے ہی مالیکیول مایع کی سطح سے باہر آئے گا ہوا اس کو لے جائے گی. تو اس آس پاس کے علاقے میں بخارات کی کمی ہو جائے گی، اور بخارات جو ہیں وہ زیادہ کنسنٹریشن سے کم کنسنٹریشن کی طرف مڑنا شروع ہو جائیں گے. یہاں پہ جو مالیکیول نکلنے کی کوشش کر رہا ہے ہوا اس کو تیزی کے ساتھ لے کر جا رہی ہے. اگر اس کی سطح کے ساتھ بھی لگ رہی ہے تو وہ اور زیادہ تیزی کے ساتھ جو ہے وہ ان چیزوں کو زیادہ جو ہے وہ کرتی جائے گی. تو اگلی جو ہے یہ چیز ہم دیکھتے ہیں. دوسرا ہے ایٹماسفیئرک پریشر، جو نمبر 7 ہے وہ ہے ایٹماسفیئرک پریشر. اگر ایٹماسفیئرک پریشر جو ہے وہ ایٹماسفیئرک پریشر کم کر دیا جائے تو ایویپوریشن کا عمل جو ہے وہ تیز ہو جاتا ہے. ایٹماسفیئرک پریشر کم کرنے سے جو ہے وہ ایویپوریشن کا عمل تیز ہوتا جاتا ہے. جیسے میں نے آپ کو مثال دی کراچی میں پریشر زیادہ ہوتا ہے، ایٹماسفیئرک پریشر زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ وہ سطح سمندر کے قریب ہے. ہوا جو وزن رکھتی ہے وہ اس علاقے میں زیادہ ہوگی. اور زیارت میں یا کوئٹہ میں جو کراچی سے بلندی پر ہے، کراچی یہاں پر ہے، نیچے ہے اس علاقے میں، اور کوئٹہ جو ہے وہ کافی زیادہ بلندی پر واقع ہے. زیارت جو ہے وہ کوئٹہ سے بھی زیادہ بلندی پر واقع ہے. تو وہاں پر کیا ہوگا کہ ایٹماسفیئرک پریشر بھی کم ہوگا، اس لیے کیونکہ گیس جو ہے وہ مادے کی ایک قسم ہے، مادے کی قسم کا ماس ہوتا ہے. اگر ماس ہوگا تو زمین اس چیز کو اپنی طرف کھینچے گی. تو وہ ہوا جو آس پاس موجود ہے ہماری زمین کے ارد گرد، وہ زمین جو سطح سمندر کے قریب علاقے ہوں گے ان کی طرف زیادہ جائے گی. جو پہاڑ ہوں گے اونچائی پر، یا جو بھی علاقے جو بلندی کے اوپر ہوں گے وہاں پر ہوا نسبتاً کم ہوگی. جب ہوا کم ہوگی تو ایٹماسفیئرک پریشر بھی کم ہوگا. اس لیے کوئٹہ کے اندر کپڑے جلدی خشک ہوتے ہیں، اور جو کراچی ہے کراچی کے اندر کپڑے دیر سے خشک ہوتے ہیں. کراچی کے اندر عملے تبخیر جو ہے وہ کمزور ہوگا، کوئٹہ کے اندر عملے تبخیر زیادہ ہوگا، کیونکہ وہاں کا ایٹماسفیئرک پریشر جو ہے وہ کم ہے. تو اگر ایٹماسفیئرک پریشر کم ہوگا، ہوا کم ہوگی، تو یہ جو بخارات ہیں وہ تیزی سے اوپر باہر کی طرف نکلیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ اوپر سے جو ہوا دبا رہی ہے اس کو، ابھی یہ جو بخارات باہر نکل رہے ہیں اوپر سے ہوا بھی اس کو دبا رہی ہے نا. ہوا کا پریشر ہے، ہوا کا وزن ہے، وہ اس کو دبا رہی ہے، اس کو باہر نہیں نکلنے دے رہی. تو جب اوپر سے ہوا کم ہوگی، ہوا کی مقدار کم ہو جائے گی، تو یہ گیس جو ہے یہ آسانی کے ساتھ مالیکیول نکلنا باہر شروع ہو جائیں گے. کراچی کے اندر ہوا کا پریشر زیادہ ہوگا، ہوا زیادہ ہوگی، جیسے میں نے بتایا کہ ہوا وزن رکھتی ہے، اور جو سطح سمندر کے قریب علاقے ہوں گے وہاں پر ہوا زیادہ ہوگی. تو اس پانی کے اوپر جو ہوا اوپر سے گر رہی ہوگی وہ زیادہ گر رہی ہوگی، اور وہ اس پانی کو جلدی باہر نہیں نکلنے دے گی، اس کے اوپر دباؤ ڈالے گی. کوئٹہ کے اندر یہ دباؤ کم ہوگا، اس لیے کہ کوئٹہ کے اندر ہوا کم ہوگی. کوئٹہ بلندی پر ہے، اس کے اندر ہوا کم ہوگی. ہوا کم ہوگی تو وہ ان بخارات کو جو ہے وہ باہر جانے نہیں دے گی، اور وہاں پر ایویپوریشن کا جو عمل ہے
وہ بھی جو ہے وہ بہت زیادہ سلو ہوگا۔ آگے ہم یہاں پر بڑھتے ہیں اور دوسری چیز جو ہم یہاں پر دیکھنے کی کوشش کریں گے وہ ہوگا بوائلنگ پوائنٹ، اور جو بوائلنگ پوائنٹ ہم پڑھیں گے تو پھر جو ہے ہم اس ایویپوریشن کی طرف دوبارہ آئیں گے اور دیکھیں گے کہ اس ایویپوریشن یا عمل تبخیر اور عمل کھولاؤ یا بوائلنگ میں کیا فرق ہے۔ تو سب سے پہلے بڑھتے ہیں کہ یہ ہے کھولاؤ، جو مختلف لفظ اس کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں، کھولاؤ بھی استعمال کرتے ہیں، جوش بھی استعمال کرتے ہیں، بوائلنگ کا لفظ بھی استعمال کرتے ہیں۔ بوائلنگ کا لفظ، یہ مختلف قسم کے الفاظ ہیں جو ہم اس کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ جب ہم کسی مائع کو گرم کرتے ہیں، مائع کو ہم یہاں سے ہیٹ دے رہے ہیں، مائع کو ہم ہیٹ دیں گے، یہاں سے ہیٹ جب اس کو دیں گے تو کیا ہوگا کہ اس مائع کے اندر جو مالیکیول ہیں وہ باہر نکلنا چاہیں گے، باہر نکلنے کی کوشش کریں گے، لیکن اس کے اوپر جو یہاں پر ہوا ہے، جو ایٹماسفیرک پریشر ہے، ہوا ہر طرف موجود ہے، ہر جگہ ہوا پائی جاتی ہے، ہوا یہاں پر بھی موجود ہوگی، تو کیا ہوگی کہ ہوا جو ہے وہ اس کو باہر نکلنے نہیں دے گی، اس مائع کو جو ہے وہ باہر نکلنے نہیں دے گی۔ جیسے جیسے ہم ہیٹ بڑھاتے جائیں گے، ٹیمپریچر بڑھاتے جائیں گے، جب اس کا انٹرنل یعنی اندرونی دباؤ، انٹرنل پریشر، اور یہ جو ہے یہ ایکسٹرنل پریشر ہے یا بیرونی دباؤ ہے، یہ بیرونی دباؤ جو ہے جب اس کا اندرونی دباؤ یا انٹرنل پریشر، بیرونی دباؤ اور اندرونی دباؤ جو ہے جب دونوں برابر ہو جائیں گے تو ایک نقطہ آ جاتا ہے جسے ہم کہتے ہیں بوائلنگ پوائنٹ۔ وہ ٹیمپریچر، وہ درجہ حرارت جہاں پر اندرونی پریشر اور باہر کا جو ہوائی پریشر اس کے اوپر ہے، جو ہوا اس کے اوپر پریشر ڈال رہی ہے، یہ دونوں پریشر جب برابر ہو جائیں گے تو پانی جوش کرنا شروع ہو جائے گا، اور وہ درجہ حرارت، وہ ٹیمپریچر جس کے اوپر یہ دونوں پریشر ایک دوسرے کے برابر ہو جائیں گے، اس کو ہم کہیں گے نقطہ جوش، نقطہ کھولاؤ یا بوائلنگ پوائنٹ۔ اسے ہم کیا کہیں گے؟ بوائلنگ پوائنٹ کہیں گے، جس کے اوپر انٹرنل پریشر اور ایکسٹرنل پریشر دونوں برابر ہو جائیں گے۔ اندرونی پریشر اور بیرونی پریشر جو ہیں وہ دونوں جب برابر ہو جائیں گے تو یہ مائع جو ہے یہ جوش کھانا شروع کر دے گا، اور اس میں بلبلے بننے شروع ہو جائیں گے، اس کی سطح پر بلبلے بننے شروع ہو جائیں گے، اور جن مالیکیول کی کائنیٹک انرجی زیادہ ہوگی وہ بلبلوں کی شکل میں جو ہے وہ باہر نکلتے جائیں گے۔ ٹیمپریچر زیادہ ہوتا جائے گا، جتنے مالیکیول کا ٹیمپریچر 100 ڈگری سینٹی گریڈ ہوتا جائے گا وہ باہر نکلتے جائیں گے، باقی جو ہے وہ پیچھے والے مالیکیولز اسی طریقے سے رہیں گے۔ یہ فرق ہے ہمارے پاس نقطہ کھلاؤ میں۔ نقطہ کھلاؤ میں ایک تیزی کے ساتھ جو ہے وہ ایٹمز نکل رہے ہوتے ہیں۔ کبھی آپ نے پانی جوش کرتے ہوئے دیکھا ہوگا تو آپ دیکھیں بہت تیزی کے ساتھ بھاپ نکل رہی ہوتی ہے، تیزی کے ساتھ جو ہے وہ ایٹم اور مالیکولز باہر نکل رہے ہوتے ہیں، جبکہ عمل تبخیر جو ہے وہ ہر درجہ حرارت پر ہو رہی ہوتی ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا۔ ایون کہ جب آپ برف باہر نکالتے ہیں فریج کے سے تو فریج میں سے بھی آپ کو دھوئیں نکلتے ہوئے نظر آتے ہیں، وہ بھی بخارات ہوتے ہیں جو اڑ رہے ہوتے ہیں۔ ہم آپ کی کتاب میں دیکھیں گے، اور کتاب میں صفحہ نمبر 200 کے اوپر ہم دیکھیں گے کہ اس نقطہ جوش اور عمل تبخیر کے اندر جو چند ایک فرق ہیں جو ہم آلریڈی ڈسکس کر چکے ہیں، جو ہم یہاں پر آلریڈی دیکھ چکے ہیں، تھوڑا سا مزید ان کے متعلق دیکھتے ہیں کہ وہ کیا ہے۔ تبخیر کا عمل صفحہ نمبر 200 کے اوپر ہے۔ اس عمل میں مائع کھلاؤ سے پہلے بخارات میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ یہاں پر ہم نے دیکھا کہ بوائل کیے بغیر اس کی سطح سے یہ بخارات جو ہے وہ خارج ہوتے ہیں، جبکہ یہاں پر کیا ہے، جب بوائلنگ پوائنٹ آ جاتا ہے، بوائلنگ پوائنٹ پر کھلاؤ، نقطہ کھلاؤ پر، نقطہ جوش بوائلنگ پوائنٹ پر جو ہے یہ بخارات میں تبدیل ہوتا ہے، اور وہ ہر مائع کا جو ہے یہ مخصوص ہوتا ہے۔ کھلاؤ جو ہے کیا ہے، اس عمل میں مائع
مخصوص درجہ حرارت پر بخارات میں تبدیل ہوتا ہے، جو ہر مائع کے لیے مختلف ہوتا ہے، ہر عنصر کے لیے، ہر مرکب کے لیے اس کا نقطۂ کھلاؤ جو ہے وہ مخصوص ہوتا ہے۔ یہ صرف مائع کی کھلی سطح پر وقوع پذیر ہوتا ہے۔ یہ صرف ہم نے دیکھا تھا کہ جو کھلی سطح ہے اس کے اوپر ہو رہا ہے، باہر اندر نہیں ہو رہا ہے، سائڈوں سے نہیں ہو رہا ہے، صرف کھلی سطح جو ہے جو باہر ہے اسی کے اوپر جو ہے یہ عمل تبخیر جو ہے یہ ہوتا ہے، جبکہ یہ مائع کی کل کمیت پر وقوع پذیر ہوتا ہے۔ پورے کا پورا مائع جو ہم نے لیا ہے، سارے کا سارا مائع جو ہے وہ اچھل رہا ہے، کود رہا ہے اور باہر نکلنے کی کوشش کر رہا ہے۔ چند ذرات بہت سست روی سے حرکت کرتے ہیں اور چند بہت تیز، جیسے ہم نے وہاں پر مثال دیکھی تھی ہم نے تبخیر میں، کہ جو مائعات جن مائعات کی کائنیٹک انرجی زیادہ ہوتی ہے صرف وہی باہر نکلتے ہیں، جبکہ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ابلنے کی میں ذرات کی حرکت خاصی تیز ہوتی ہے، ٹھیک ہے، بہت تیزی کے ساتھ جو ہے یہ باہر نکلتے ہیں۔ یہ ایک سست عمل ہے، عمل تبخیر ایک سست عمل ہے، جبکہ یہ بہت تیزی کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس میں بلبلے نہیں بنتے، اس میں بلبلے بنتے ہیں۔ یہ وہ تمام چیزیں تھیں جو ہم یہاں پر ڈسکس کر چکے تھے پہلے بھی، ابھی بھی ہم نے یہاں پر دیکھا ہے۔ تو یہ تمام عمل جو ہے عمل تبخیر اور بوائلنگ پوائنٹ میں فرق جو ہے ہم نے بہت اچھے طریقے سے واضح کرنے کی کوشش کی ہے، بہت اچھے طریقے سے سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو عمل تبخیر اور عمل کھلاؤ یا عمل جوش، بوائلنگ، ان سب کے متعلق جو ہے وہ بہت اچھے سے سمجھ آیا ہوگا۔ تو اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ، پھر ملیں گے اسی فزکس کو لے کر، 9th کی فزکس کو لے کر، اور ہم اس سے بھی تھوڑا آگے بڑھیں گے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔